मुस्लिम बुनियाद पर इसका सवाल है। मैं अपने आप को मुस्लिम बुनियाद पर समझता हूं और मुझे गर्व है कि मैं मुस्लिम बुनियाद परस्त हूं। I am a fundamentalist, I am a Muslim fundamentalist and I am proud to be a Muslim fundamentalist। क्योंकि मैं जानता हूं कि इस्लाम की एक भी बुनियादी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है, और मैं चैलेंज करता हूं सारे इंसानों को कि इस्लाम की एक भी बुनियादी तालीम आप मुझे दिखाओ जो इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कि आपको इस तालीम के बारे में बैकग्राउंड नहीं पता, उसका रीजनिंग नहीं पता, इसीलिए आप समझते होंगे कि वो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन जब आप उसके बारे में जानेंगे तो एक भी इंसान ये नहीं कह सकेगा कि ये तालीम इंसानियत के खिलाफ है। ये लफ्ज फंडामेंटलिज्म वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था अमेरिकन क्रिश्चियंस के लिए 20वीं सदी के पहले, 20वीं सदी के शुरुआत में अमेरिकन प्रोटेस्टेंट्स, एक ईसाई का ग्रोह है जिसे कहा जाता है प्रोटेस्टेंट्स, उनने प्रोटेस्ट किया चर्च के खिलाफ। क्रिश्चियन चर्च, ईसाई चर्च कहता है कि बाइबल का सारा पैगाम खुदा की तरफ से है। ये अमेरिकन प्रोटेस्टेंट ने प्रोटेस्ट किया, अमेरिकन प्रोटेस्टेंट ने इल्तिजा की कि सिर्फ बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से नहीं है, लेकिन बाइबल का हर अल्फाज, हर हुर्फ खुदा की तरफ से है। अगर कोई ये साबित कर दे कि बाइबल का हर अल्फाज, हर हुर्फ खुदा की तरफ से, ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट है, ये तहरीक अच्छी तहरीक है। लेकिन अगर कोई ये साबित कर सके कि बाइबल का हर अल्फाज खुदा की तरफ से नहीं है, तो ये तहरीक अच्छी तहरीक नहीं है। आप जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट टीचिंग्स एंड स्क्रिप्चर्स ऑफ एनी रिलीजन। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया है कि बुनियाद परस्त वो शख्स है जो कोई कदीम पुरानी मजहबी किताबों को पुख्तगी से अमल में लाता है। बुनियाद परस्त वो शख्स है जो पुरानी किताब पुख्तगी से अमल करता है, कोई भी मजहब की। रिवाइज्ड एडिशन जब पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, उसमें लिखा है कि बुनियाद परस्त वो शख्स है जो पुख्तगी के साथ कदीम पुरानी किताबों पे अमल करता है, कोई भी मजहब की, खुसूसन इस्लाम। फंडामेंटली द पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट डॉक्ट्राइन्स एंड स्क्रिप्चर्स ऑफ एन रिलीजन, स्पेशली इस्लाम। अगर कोई इस्लाम की मजहब की किताबों को पुख्तगी से अमल में लाता है अपनी जिंदगी में, उसे कहते हैं फंडामेंटलिस्ट। जब भी आप ये लफ्ज फंडामेंटलिस्ट सुनेंगे, फौरन आपका ज़हन कहेगा कि ये मुस्लिम है। आज हम मुसलमान हमेशा डिफेंस पे जाते हैं, वी आर अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक को क्या कहेंगे? उर्दू में कहूंगा कि मुसलमान, अफसोस की बात है, नपुंसक बन गए। अगर कोई हमें कहता है फंडामेंटलिस्ट, नहीं नहीं मैं फंडामेंटलिस्ट नहीं हूं, आई एम नॉट अ फंडामेंटलिस्ट, मैं बुनियाद परस्त नहीं हूं। आज मीडिया कहती है हम एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पसंद है। हम कहते नहीं नहीं मैं इंतहा पसंद नहीं हूं। मैं कहता हूं आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट, मैं इंतहा पसंद हूं। I am an extremist. I'm extremely kind. I'm extremely merciful. I'm extremely loving. I'm extremely just. I'm extremely honest. मैं इंतहा पसंद हूं।
میں انتہا سے محبت کرتا ہوں, میں انتہا سے پیار کرتا ہوں, میں انتہا کے ساتھ رحمت کرتا ہوں, میں انتہا کے ساتھ عدل کرتا ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ انتہا کے ساتھ عدل کرنے سے کیا برائی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ عدل, جب آپ کا فائدہ ہے تو عدل کرے, فائدہ نہیں تو عدل نہ کرے. ہر مسلمان کو جہاں تک کہ رحمت کا سوال ہے, جہاں تک کہ عدل کا سوال ہے, جہاں تک کہ ایمانداری کا سوال ہے, انتہا پسند ہونا ہی چاہیے, نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. وی گو آن دا ڈیفینس, ہم پیچھے ہٹتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کہتے نہیں نہیں میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں, میں بنیاد پرست نہیں ہوں, میں انتہا پسند نہیں ہوں. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کو شرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے, ورنہ ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں, مسلمان کہنے کے لائق نہیں. تیسری غلط فہمی, تیسرا شبہات, اکثر میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے, دہشت گرد ہے. اور کئی بار آپ دیکھیں گے کہ ایک انسان کو وہ کچھ کام کر رہا ہے اور اسی کام کے لیے اسے ملتا ہے 2 القاب, 2 لیبلز. اور ایک اچھی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. 60 سال پہلے, 70 سال پہلے, جب ہمارا ہندوستان, جب ہمارے دیش کو آزادی نہیں ملی تھی, انگریز ہم پہ حکومت کرتے تھے, تب کئی ہندوستانی اپنے دیش کے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. ان لوگوں کو انگریز کہتے تھے دہشت گرد, ٹیررسٹ. وہی لوگوں کو ہم ہندوستانی کہتے تھے کہ وہ دیش بھکت ہے, پیٹریوٹ ہے. وہی انسان, وہی کام, 2 القاب. اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز کو حق ہے ہندوستان پہ حکم کرنے کا, تو آپ ان کو بے شک کہیے کہ وہ دہشت گرد ہے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے, انہیں ہم پر حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں, تو ہم ان لوگوں کو بے شک پیٹریوٹ کہیں گے, دیش بھکت کہیں گے. وہی انسان, وہی کام, 2 القاب. اکثر جب میں میڈیا کے سامنے کوشچن آنسر, سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے میرا, تو میڈیا اکثر مجھ سے پوچھتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد کیوں ہیں؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میڈیا 60 سال پہلے, انگریز کی میڈیا 60 سال پہلے کہتی تھی کہ بھگت سنگھ دہشت گرد ہے. کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں؟ آپ اس بات کو مانتے؟ نہیں, بے شک غلط ہے. تو میں کہتا ہوں میں بھی اس بات کو نہیں مانتا ہوں کہ بھگت سنگھ دہشت گرد تھا. لیکن وہی انگریزی میڈیا آج جب کہہ رہی ہے مسلمان دہشت گرد ہے, آپ کیوں اس بات کو مانتے؟ تو ہنسنے لگتے ہیں. ہم نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہے, ہندوستان کی تاریخ سے ہم جانتے ہیں کہ بھگت سنگھ ایک دہشت گرد نہیں تھا, وہ اپنے دیش کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا تھا. تو کیونکہ ہم ہندوستان کی تاریخ جانتے ہیں, کم از کم 99% ہندوستانی یہ مانتے ہیں کہ دیش بھکت بھگت سنگھ دیش بھکت تھا, دہشت گرد نہیں تھا. تو آج جب وہی میڈیا مسلمانوں کو الزام لگا رہی ہے مسلمانوں پہ کہ وہ دہشت گرد ہے, آپ کیسے اس کو مانتے؟ کیا آپ نے تحقیق کی؟ ہنسنے لگتے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں کہ جب بھی آپ پہ کوئی بھی
کوئی بھی آپ کے پاس پیغام لے کے آتا ہے اس کی تحقیق کرو دوسروں تک پہنچانے کے پہلے. اسی لیے لقب دینے کے پہلے یہ تحقیق کرو کہ کس وجہ کے لیے وہ انسان جدوجہد کر رہا ہے. اور یہ عام ہے, 2 لقب دینا عام ہے, اور میں آپ کو سینکڑوں مثال دے سکتا ہوں اس کے بارے میں. آپ جب پڑھیں گے امریکن ریولوشن کے بارے میں 19ویں صدی میں 1895 1875 میں کئی امریکن اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. اس وقت انگریز امریکہ پہ حکم کر رہے تھے, انگریز امریکہ پر حکومت کر رہے تھے. اور اس وقت انگریز کہتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے جارج واشنگٹن. 1875 کے بعد جب امریکہ کو آزادی ملتی ہے, سب سے پہلا امریکہ کا پریزیڈنٹ بنتا ہے جارج واشنگٹن. آپ سوچ سکتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بنتا ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ. ایسے کئی مثال ہے. ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے پہلے گورے ساؤتھ افریقہ پہ حکومت کرتے تھے. اٹ واز دا اپارتھائڈ سسٹم. بھید بھاؤ تھا رنگ کا. گورے سمجھتے تھے کہ ہم سپیریئر ہے, ہم اعلیٰ ہے. جب گورے حکومت کرتے تھے اس وقت ان لوگوں نے نیلسن منڈیلا کو اریسٹ کیا تھا اور رابن آئلینڈ میں 25 سال سے زیادہ قید میں رکھا. اور اس وقت سفید حکومت, گورے کی حکومت کہتی تھی کہ نیلسن منڈیلا از دا بگیسٹ ٹیررسٹ, سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے. جب ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی ہے, نیلسن منڈیلا کو رہا کیا جاتا ہے اور وہ بن جاتا ہے ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ. آپ سوچ سکتے ہیں سب سے بڑا دہشت گرد بن جاتا ہے ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ. اور چند سال بعد اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. نہ کہ نیلسن منڈیلا خراب انسان تھا اور اچھا بن گیا, وہی کام کے لیے جسے اسے دہشت گرد کہا گیا تھا, اسی کام کے لیے اسے چند سال بعد ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. آپ سوچ سکتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. تو ہمیں یہ پتا لگتا ہے یہ ساری تاریخ پڑھنے کے بعد کہ جس کے پاس پاور ہے وہ جو بھی لقب دیتا ہے انسان کو چپک جاتا ہے. صحیح ہے یا غلط ہے اسے کوئی لینا دینا نہیں. اگر جو پاور میں ہے آج, جس کے پاس میڈیا کا کنٹرول ہے, وہ جو لقب دیتا ہے انسان کے لیے وہ لقب چپک جاتا ہے, چاہے وہ سچ ہو یا غلط ہو. اسلام میں ہمیں تحقیق کرنا چاہیے لقب دینے کے پہلے کیا وہ صحیح ہے غلط ہے. چاہے طاقتور انسان لقب دے یا کمزور انسان لقب دے, ہمیں تحقیق کرنا چاہیے لقب صحیح ہے یا غلط ہے. چوتھی سب سے عام غلط فہمی اسلام کے متعلق ہے کہ اسلام تلوار کے زہر پہ پھیلا. اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. اور اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام آتا ہے لفظ سلام سے, جس کے معنی ہے امن, سلامتی. تو اگر میں ترجمہ کروں گا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا, اس کے معنی ہوتی ہے سلامتی تلوار کے زور پہ پھیلی. اٹ از کانٹرڈکٹنگ. اور اس غلط فہمی کا جواب سب سے بہترین طریقے سے دیتے ہیں اولیسی اولیری.
یہ ایک مشہور محرر